अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीर इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामति यकफ़ुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु ख़बीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व ज़िदनी फ़हमा। सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हमारी गुफ्तगू चली थी कि दुनिया से रुखसत हो जाने वाला दुनिया वाले की आवाज़ सुनता है या नहीं सुनता, यानी मसला समाए मौता। इस हवाले से गुफ्तगू थी और आपके सामने मुख्तलिफ़ अंदाज से ये बात रखी गई कि जो दुनिया से रुखसत हो जाता है वो दुनिया वाले की आवाज़ हरगिज़ नहीं सुनता। इसलिए जो उनके बारे में नज़रिया रखता है कि ये हमारी पुकार सुनता है और फिर इसको हल करने पर भी कादर है, हमारी मुश्किल कुशाई करता है, हाजत रवाई करता है, ये नज़रिया बिल्कुल गलत है। कुरान और हदीस से इसका सबूत नहीं मिलता, बल्कि कुरान और हदीस से इसके बरखिलाफ़ दलाइल मिलते हैं जिनसे रोज़े रोशन की तरह वाज़े होता है कि जिनको अल्लाह के अलावा पुकारा जाता है वो पुकारने वाले की पुकार नहीं सुनते। सूरत अल-फातिर की 2 आयात करीमात मैंने आपके सामने पढ़ी। इनमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीर। ये पहली दलील के तौर पर मैं आपके सामने इसको पेश कर रहा हूँ कि जिनको अल्लाह के अलावा तुम पुकारते हो वो तुम्हारी पुकार नहीं सुनते। वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीर, जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो वो तो कितमीर के भी मालिक नहीं हैं। कितमीर ये खजूर की गुठली के ऊपर जो जिल्ली होती है उसको कहा जाता है। खजूर की वैल्यू, गुठली की वैल्यू और फिर उसके ऊपर जो जिल्ली है, यानी कोई वैल्यू नहीं है उसकी। यानी जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो वो तो ज़रा सी चीज़ के भी मालिक नहीं हैं। वो कैसे तुम्हारी मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई कर सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम, अगर तुम उनको पुकारोगे तुम्हारी पुकार नहीं सुनेंगे। वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम, और अगर सुन भी लें जवाब नहीं देंगे तुम्हें। अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल दो टोक अल्फाज के अंदर ये मसला समझा दिया कि अगर तुम उनको पुकारोगे तुम्हारी पुकार नहीं सुनेंगे। और अगर तुम कहते ही हो ना कि ये सुनते हैं, तो जो सुनता है वो सुनकर आगे से आवाज़ तो देता है, जवाब तो देता है, तो ठीक है तुम इन्हें पुकार कर देख लो। अगर तो ये तुम्हारी पुकार का जवाब दे दें तो ठीक है, तुम्हारी बात दुरुस्त है कि वाकई ये सुनते हैं। मैयत पड़ी होती है, आप देख लें इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो चीखो पुकार कर रहे होते हैं, उसके बारे में अजीबो गरीब किस्म की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन वो किसी को जवाब नहीं देता। मैयत को आप दफना लें, कब्र के अंदर वो चली जाए, ऊपर मिट्टी डाल दें, उसको जितना मर्ज़ी आप पुकारें, अभी किसी को आप साथ ले जाएं, किसी भी कब्रिस्तान के अंदर चले जाएं, जाकर किसी को पुकारें, वो आपकी पुकार का जवाब नहीं देगा। लेकिन अगर आप ज़िंदा इंसान को पुकारेंगे, उसको बुलाएंगे, उसको आवाज़ देंगे, तो वो आपकी आवाज़ सुनेगा। इसका मतलब यह है कि वो सुनता है, यानी जो सुनता है वो आगे से जवाब भी देता है। जिसके अंदर जवाब देने की भी सकत नहीं है वो सुनता भी नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों अंदाज से बात समझा दी कि ये सुनते ही नहीं हैं। लेकिन अगर तुम बज़िद हो कि ये सुनते हैं, चलो अगर सुनते हैं तो फिर ये तुम्हारी पुकार का जवाब क्यों नहीं देते। इसका मतलब यही निकलता है कि ये सुनते नहीं हैं। व यौमल क़ियामत यकफ़ुरून बिशिरकिकुम, और क़यामत वाले दिन ये तुम्हारे शिरक का इनकार कर देंगे। वला युनब्बिउका मिस्लु ख़बीर, और अल्लाह तबारक व तआला जो सबसे ज़्यादा बाखबर है उस जैसी ख़बरें तुम्हें कोई नहीं देगा। यहाँ हम रुक कर एक बात को मज़ीद समझते हैं
کہ ہمارے وہ احباب جو مردوں کے سننے کے قائل ہیں، ان کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے جب ہم یہ آیات کریمات ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس جیسی دیگر آیات کریمات، تو سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ جی یہ جو تم آیتیں پیش کر رہے ہو یہ تو بتوں کے حوالے سے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری پکار، اس سے مراد بت ہیں۔ ہم تو بتوں کو نہیں پکارتے، ہم تو بزرگوں کو پکارتے ہیں، ہم تو ان کو پکارتے ہیں جو دنیا کے اندر جیتی جاگتی چیزیں تھیں اور اب وہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم تو ان کو پکارتے ہیں۔ تو ہم جب ان آیات کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہیلا صرف اور صرف اپنے غلط نظریے کو سچ ثابت کرنے کے لیے ہے، بس حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ آپ انہی آیات کے اوپر غور کریں تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت والے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ کیا بت وہاں پر انکار کریں گے؟ بت کہیں گے یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ انکار ظاہر ہے وہی کرے گا جو جیتی جاگتی چیز ہوگی، جو زیرو چیز ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو اللہ کے علاوہ پکارا گیا ہے وہ زیرو چیزیں بھی ہیں، محض بت نہیں ہیں۔ یہ سب کے متعلقہ آیات ہیں۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم دوسری دلیل کی طرف جاتے ہیں۔ سورہ یونس کی آیات ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم سب کو جمع کریں گے تو ہم ان لوگوں کو کہیں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا اپنی جگہ پر ٹھہرو تم بھی اور تمہارے شریک بھی، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے رہے ہو سب اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے، اختلاف ڈال دیں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، جب ان کا آپس میں اختلاف ہوگا، ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں یہ نظریہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ ان کو پکاریں، سجدہ کریں، نذرانے مہانے سلانے دیں، چادریں چڑھائیں، یہ آپ کو گھسیٹ گھساٹ کر پلو کے ساتھ باندھ کر جنت میں لے جائیں گے، تمہیں وہاں سے چھڑا دیں گے۔ اب جب وہاں پر معاملہ ہوگا یہ تو وہ کہیں گے اب ہمیں چھڑاؤ، تو وہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون۔ وہ شریک یعنی جن کو اللہ کے علاوہ پکارا گیا ہے وہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم تو ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے۔ فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے کہ ہم تو تمہاری پکار سے، تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمیں تو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ تم ہمیں پکار رہے ہو۔ تو جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جا رہا ہے وہ وہاں پر انکار کر دیں گے، وہ غافل ہیں ان کی پکار سے، ان تک آواز نہیں پہنچ رہی۔ اور دوسری بات، قیامت والے دن وہ انکار کر دیں گے، اختلاف کریں گے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ان کو پکارا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محض بتوں کے متعلقہ آیات نہیں ہیں بلکہ جیتی جاگتی چیزوں کے متعلقہ بھی ہیں۔ بلکہ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں گے سورۃ المائدہ کے آخری رکوع کو، آپ کو وہاں پر ملے گا کہ ایک بہت جلیل القدر ہستی، ان کے بارے میں یہ بات موجود ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی سوال کرے گا۔ وہ ہستی کون سی ہیں؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جلیل القدر پیغمبروں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ ماضی کے اندر بھی ان کو خدا بنایا گیا، حال کے اندر بھی بہت سے لوگ موجود ہیں جو ان کو خدا مانتے ہیں، اور مستقبل کے اندر بھی لوگ موجود رہیں گے جب تک ان کا نزول نہیں ہو جاتا دنیا میں، اس وقت تک ان کو خدا ماننے والے لوگ موجود رہیں گے۔ اب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو خدا بنا لو، دو الہ بنا لو؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ میں کیسے یہ بات کہہ سکتا ہوں جو میرے لیے جائز ہی نہیں ہے، میں نے تو ان کو یہی کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کو اللہ کے علاوہ ماضی میں بھی پکارا گیا، اب بھی پکارا جا رہا ہے، اور مستقبل کے اندر بھی جب تک ان کا امت محمدیہ میں نزول نہیں ہو جاتا ان کو پکارا جاتا رہے گا۔
اور قیامت والے دن وہ کہیں گے کہ یا اللہ میں نے تو ان کو یہ تبلیغ نہیں کی تھی، میں نے تو ان کو یہ پیغام نہیں دیا تھا، میں نے تو ان کو توحید کا پیغام دیا تھا، توحید کے علاوہ پیغام یعنی شرک والا یہ تو میرے لیے جائز ہی نہیں، یہ تو کوئی بھی نبی جو ہے وہ اپنی قوم کو شرک کے اوپر نہیں لگا سکتا، وہ تو توحید کی دعوت ہی دے گا۔ اب یہ کہنا کہ جی یہ صرف بتوں کے متعلقہ آیات ہیں، یہ صرف اور صرف اپنے غلط نظریے کو ایک سند جواز فراہم کرنے کا ہیلہ ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ آیات جیتی جاگتی چیزوں کے متعلقہ بھی ہیں، بزرگوں کے متعلقہ بھی ہیں۔ لہٰذا جس کو بھی اللہ کے علاوہ پکارا گیا ہے اور پکارا جا رہا ہے، جو دنیا سے بزرگ چلا بھی گیا ہے، وہ پکارنے والے کی پکار نہیں سنتا۔ بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم تیسری دلیل کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ الاحقاف کی آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اور اس آدمی سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ ایسی ہستی کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے پائے گی، اور وہ ان کی پکار سے غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، جیسا کہ سورہ یونس کی آیات کے حوالے سے پیچھے بات بیان ہوئی کہ وہ صاف کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا تذکرہ کیا کہ وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت تک تمہاری پکار کا یہ جواب نہیں دے پائیں گے، جتنا مرضی آپ پکار لیں، جتنا مرضی پکار لیں، کسی بھی قبر والے کو پکار لیں جتنا مرضی، وہ آپ کی پکار کا جواب نہیں دے گا۔ پکار کر دیکھ لیں، اگر وہ سنتا ہے تو وہ تمہاری پکار کا جواب دیتا، یہی اصول ہے۔ لیکن آپ پکار کر دیکھ لیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ تم مجھے مرنے کے بعد بھی پکارو گے تو میں اندر سے آواز دوں گا تمہیں۔ ہمارے ایک دوست نے ایسا کہا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے ساتھ لے جاؤ، آپ اس بزرگ کے پاس جس نے یہ کہا تھا، اس کی قبر کے پاس، تم اس کو پکارو، اگر وہ تمہاری پکار کا جواب دے دے تو ٹھیک ہے، پھر واقعی ہم مان لیں گے کہ وہ سنتا ہے۔ تو جب میں ایگری ہو گیا تو پھر وہ آئیں بائیں شائیں کر کے جو ہے وہ اپنی جان چھڑانا شروع ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت تک جو ہے وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے پائیں گے، اور وہ ان کی پکار سے غافل ہیں۔ فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان کی پکار سے غافل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کو بھی اللہ کے علاوہ پکارا گیا ہے دنیا میں، وہ تین طرح کی چیزیں ہیں۔ یا تو وہ بے حس چیزیں ہیں، کوئی درخت ہے، کوئی حجر ہے، اسی طرح وہ چاند ہے یا سورج ہے، ان کا نہ سننا تو واضح ہے، ان کا غافل رہنا تو واضح ہے۔ یا وہ نیک لوگ ہیں یا وہ برے لوگ ہیں جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے۔ اب اگر وہ نیک لوگ ہیں اور وہ دنیا سے جا چکے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسی نعمتوں کے اندر ہیں، ایسے مقام کے اندر ہیں کہ وہاں پر ڈائریکٹ آواز نہیں پہنچ سکتی۔ کوئی کہہ سکتا ہے جی چلے فرشتوں کے ذریعے وہاں تک آواز پہنچ جاتی ہوگی۔ جی بالکل، فرشتے بھی وہاں تک آواز نہیں پہنچاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ نیک لوگوں کو دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے اندر رکھنا ہے، ان کو کوئی دکھ اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر ان تک یہ آواز پہنچ جائے یا پہنچا دی جائے، ان کو تو تکلیف ہوگی کہ ہم تو دنیا والوں کو توحید کا راستہ دکھا کر آئے تھے اور لوگوں نے ہمیں ہی خدا بنانا شروع کر دیا، لوگوں نے ہمیں ہی مشکل کشا اور حاجت روا ماننا شروع کر دیا، لوگ ہمیں ہی پکار رہے ہیں۔ وہ تو تکلیف محسوس کریں گے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ اور اگر وہ برے لوگ ہیں جن کو اللہ کے علاوہ پکارا گیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی جیل کے اندر ہیں، ایسے ٹھکانے کے اندر ہیں کہ وہاں پر ڈائریکٹ آواز نہیں پہنچ پاتی۔ یہاں پر بھی وہی بات، چلو جی فرشتے پہنچا دیتے ہوں گے، بھئی فرشتے بھی نہیں پہنچاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو مشرک ہیں، جو لوگوں کو شرک کی دعوت دیتے رہے ہیں، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے اندر رکھنا ہے، ان کے لیے راحت نہیں ہے۔ اگر ان تک آواز پہنچ جائے یا پہنچا دی جائے تو وہ تو راحت محسوس کریں گے کہ ہمارا مشن تو دنیا میں کامیاب ہو گیا، ہم دنیا کو جس راستے کے اوپر لگا کر آئے تھے وہ راستے کے اوپر چل رہے ہیں،
لوگ ہمیں خدا بنا رہے ہیں، لوگ ہمیں اللہ کے علاوہ پوج رہے ہیں، ہماری عبادت کر رہے ہیں اور ہم سے اپنی مشکل کشائی اور حاجت روائی کروا رہے ہیں، وہ تو خوش ہو جائیں گے وہاں پر۔ اور یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد خوشی مہیا کرے۔ تو کوئی بھی انداز ہو جس کو اللہ کے علاوہ پکارا جا رہا ہے، وہ پکارنے والے کی پکار ہرگز نہیں سنتا۔ اس لیے یہ مردے جو ہیں، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جتنا مرضی کو ان کو پکارے وہ ان کی پکار ہرگز نہیں سنتے۔ لہٰذا جو لوگ فوت شدگان کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں، وہ بالکل ان کا عقیدہ غلط ہے، کیونکہ جس بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ عمارت کھڑی کی ہوئی ہے وہ بنیاد ہی ساری کی ساری کمزور ہے۔ نہ تو قرآن مجید ان کا ساتھ دے رہا ہے، نہ احادیث مبارکہ ان کا ساتھ دے رہی ہیں۔ اس لیے خلاصہ یہی ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے وہ دنیا والے کی پکار نہیں سنتا، اس کا دنیا سے رابطہ اور تعلق جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔